Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड लाइन और मैं हूं शौकत ज़रदारी। बात नई नहीं है, 2-3 दिन इस बात को गुजर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा बरदरान के ज़मानत के सिलसिले में जो तफसीली फ़ैसला आया केस का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं वो मीडिया में हर जगह रिपोर्ट हो चुके हैं और बड़े ही बुरे तरीके से नैब जो कि पहले से ही एक्सपोज था उन सारी बातों पे जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें करती आईं। इवन मैं एक बार फिर एक वाक़या शेयर करूंगा जिसको माजी में मैंने रिपोर्ट किया और वो वाक़या रिपोर्ट होने के बाद उसकी गूंज सेनेट तक, सिंध असेंबली तक, हर बड़े ऐवान में सुनाई दी। तो वो वाक़या सुनाने से पहले या आपको वो रिमाइंड कराने से पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि नैब के हवाले से इल्ज़ामात तो पहले से ही थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन सारी बातों की तस्दीक हो गई। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नैब को बंद करने, चेयरमैन को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपनी डिटेल जजमेंट में नैब के हवाले से नैब को बुरे तरीके से एक्सपोज करे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से लेके हकूमती मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो एक भौंडे किस्म के एहतसाब की शुरुआत हुई उस पर बात करे, लेकिन साथ साथ जो चीज़ मिसिंग नज़र आई वो ये नज़र आई कि जी अब इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। आपको याद होगा 2018 के एंड में या गालिबन 2019 की शुरुआत में मैंने आगा सिराज दुरानी की जो नैब के हाथों गिरफ़्तारी हुई थी उस गिरफ़्तारी के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी और वो वीडियो सेनेट में सलीम मानवी वाला साहब जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे उन्होंने चलाई और उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो मामला वहीं का वहीं दब गया। उसके बाद सिंध असेंबली में आगा सिराज दुरानी से किसी ने सवाल किया कि ये मामला क्या है, आपको जो गिरफ़्तार किया गया है, मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, तो चक्कर क्या है। तो उन्होंने मेरी उस खबर की तस्दीक की थी जो मैंने उस वक्त दी थी कि किस तरह एक व्हाट्सएप मैसेज को अरेस्ट वारंट बनाया गया। लेकिन साथ साथ हम बड़ी भोली कौम है, हम बड़ा जल्दी चीज़ें हम भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि इसी नैब चेयरमैन के हवाले से कोई सर से पाँव तक चूमने का एक स्कैंडल आया था और उसका आज तक कुछ पता नहीं है। मतलब जब एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर बैठा हुआ शख्स एक मुलजिम की बीवी के साथ गैर शरई किस्म के मरासिम रखने की बात कर सकता है, तो वो फिर एहतसाब का जो अमल है उसको इस्तेमाल का अमल बनाते हुए देर नहीं लगाएगा। भले ही वो रिटायर्ड जज हो, भले वो सुप्रीम कोर्ट में रहे हों, लेकिन किरदार का मशकूक होना, जैसे अरशद मलिक का केस है, एक ओपन एंड शट केस था, उस पर फैसला आया, अरशद मलिक फारिग हो गए। सेम एज आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि जी वो चुम्मी स्कैंडल का क्या हुआ, या चेयरमैन साहब के हवाले से कोई तफ्तीश नहीं हुई और उस पूरे केस को इस तरह मैन्यूवर किया गया, इस तरह मरोड़ दिया गया कि पता नहीं चला कि जी इसमें से निकला क्या। तो अब ये सारी सियासी जमातों ने मिलकर सोचना है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग अपोजिशन, कि पाकिस्तान में अगर एहतसाब का अमल इसी तरह चलाना है तो फिर आज जो नैब इमरान खान के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, कल को यही नैब इमरान खान के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगी अगर वो इक़्तिदार में नहीं रहते या कोई और जमात इक़्तिदार में आ जाती है। ऐसे ही तमाम जितने भी सियासी लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम पाकिस्तान में इस किस्म के
احتساب کے نظام کو چلا کر اس ملک کو ہم ایک صاف شفاف کرپشن سے پاک ملک بنا سکتے ہیں، یا پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی نیا نظام لانے کی ضرورت ہے، کوئی نیا آرڈیننس تو نہیں کہوں گا میں، کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے جس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ جی یہ شوکت زرداری کو ہم نے لٹکانا ہے تو آئیں راستہ بنائیں جی اس کو لٹکانے کا. نہیں، ایک پراپر شفاف انویسٹیگیشن کا آپ کو طریقہ بنانا. دوسری بات، یہ خواجہ سعد رفیق کا جو کیس ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ جو آیا ہے یہ ایک ہسٹورک ججمنٹ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ملزمان جن کا نہ ٹرائل ہوا ہے نہ جن کا چالان پیش ہوا ہے، اور نیب نے جس طرح ان کو بند کیا، اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ ان سب لوگوں کو رہا کرنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی کا اتنا بڑا اسکینڈل آیا، جہانگیر ترین صاحب ملک سے چلے گئے، کسی نے ان کا نام ECL میں نہیں ڈالا اور ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ باپ بیٹے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، ان پہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو سلیکٹڈ یا سلیکٹیو قسم کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، یہ پاکستان کے لیے کبھی بھی کرامت ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ایک نیا فریم ورک بنا کر، نیا جو ہے وہ قانون بنا کر، اور اس نئے قانون کے تحت جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ جو تذلیل اور تضحیک کا عمل ہے، ایون اس میں ہم لوگ بھی ملوث ہیں. بطور میڈیا پرسن ہم لوگوں کو جس طرح پرچیاں مل جاتی ہیں، لفافے دے دیے جاتے ہیں، اس میں ثبوت بھی ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو جس طرح میڈیا ایک ٹول بن کے استعمال ہوتا رہا ہے، کچھ ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہے، اب یہ کھیلنا کھلانا بند ہونا چاہیے. کیونکہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، لیکن ایسے ترقی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ایسے ریکوری ہوگی. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میں سندھ کا حال آپ کو بتاؤں، سندھ میں بارشیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ہر شہر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. اب ظاہری بات ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ تو ہم نے شہر بنائے نہیں ہیں، اور کبھی بند بھی کیا جاتا ہے نالیوں کو، اور کبھی حکومتی نااہلی بالکل عیاں ہوتی ہے. لیکن کیا آج تک ہم نے کسی TMA کو، کسی لوکل گورنمنٹ کو، کسی بندے کو آج تک آپ نے سنا کہ جی فلاں بندے کو اس کرپشن میں سزا ملی؟ شہر کے شہر جو ہے وہ پورے گٹر بن چکے ہیں. ایک چیز ہمیں عیاں آنکھوں سے نظر آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بارشوں میں کیا ہوا، ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس ایک شفاف نظام احتساب نہیں ہوگا تو آپ پھر ہر چیز کو وہ پولیٹیسائز کر دیا جائے گا. اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں ان کی تصدیق ہو رہی ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہے. میڈیا میں جو ہے وہ خبریں فیڈ کر کے صحافیوں کو وہ چلوائی جاتی ہیں، اور پوری کی پوری اب جیسے 16 مہینے ایک میڈیا ٹرائل چلا ان خواجہ برادران کا، اور اسی طرح دوسری سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، ایون پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل ہوا ان الزامات کی وجہ سے. ثابت کچھ نہیں ہوا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ چیزیں ثابت ہوں اگر واقعی یہ الزامات صحیح ہیں تو. کیونکہ ایک چیز تو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ جی یہ یہاں پر یہ ایشوز ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنے کے لیے ایک ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہمیں جانا پڑے گا. جیسے آج کی ہی ایک اسٹوری آپ نے دیکھی ہوگی کہ بحریہ ٹاؤن کو 532 ایکڑ زمین الاٹ کر دی گئی 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے، اور وہ لیٹر جو کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر، کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے، آپ نے ابھی تک کاغذات پورے جمع نہیں کرائے، اور ابھی تک وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو ٹیمپرری اجازت دیتے ہیں جب تک. بھائی یہ کوئی مذاق ہے؟ مطلب میں اگر چاہوں کہ سرکار مجھے زمین الاٹ کرے تو سرکار نہیں کرے گی، اور جینون جو کیس ہوگا اس کے بھی روڑے اٹکائے جائیں گے، اس کے آگے بھی ریزسٹنس ہنڈرنسز ڈالی جائیں گی تاکہ یہ کام نہ ہو سکے. لیکن اسی جگہ پہ ملک ریاض جیسے کردار ہیں جو سندھ سے سستے داموں زمین خریدتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 400-500 ارب روپے بھر کے اور اپنی اسی زمین کو پکا کرتے ہیں. ایک ایلیگل الاٹمنٹ کو لیگلائز کروایا جاتا ہے کورٹوں میں پیسوں کی ڈیل کر کے، اور صوبے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اگر یہ 532 ایکڑ زمین اس وقت جون میں جو لیٹر چل رہا ہے کہ جون میں الاٹ کی گئی ہے،
تو پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتانا چاہیے کہ جی آپ یہ کتنے پیسے لے رہے ہیں بیریا ٹاؤن سے اگر آپ ان کو الاٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو زمین ہے کیا یہ واقعی سرکاری زمین ہے یا یہاں پر بھی دوسرے جس طرح گڈاپ میں, ملیر میں جس طرح لوگوں کے گاؤں خالی کروائے گئے, قبضے کروائے گئے راؤ انوار کے تھرو, کیا یہاں پر بھی جو کوہستان کے کنگ ہیں یا ان کی جتنی بھی فورس ہے کیا اس کے ذریعے قبضے کروائے جائیں گے, حتیٰ کہ یا پھر واقعی میں وہ زمین ویکیٹڈ ہے, خالی پڑی ہوئی ہے اور سرکار اس کو کسی کام میں لانا چاہتی ہے. کیونکہ ترقی کا مخالف میں نہیں ہوں, لیکن کل کو پھر یہی ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ جی یہ سستے داموں بیچ دی گئی, پھر سپریم کورٹ سو موٹو لے گا, پھر وہ ملک ریاض جا کے سندھ کی زمین کے پیسے وفاق میں جمع کرا دے گا اور آپ کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ زمینیں نہ دیں, آپ زمینیں دیں, ایک تھرو جو لیگل پروسیس ہے آپ کا کام ہے, آپ کو پتہ ہے کس طرح کرنا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا پروسیس ہے اور ریونیو میں کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کم از کم سچائی کے ساتھ کریں اس کو. یہ زمینیں آج جو آپ بیچ رہے ہیں کل آپ کو دفنانے کی جگہ نہیں ملے گی اگر آپ اس طرح سندھ کی زمینیں بانٹتے رہیں گے. تو ہاں, اگر آپ نے اس کو جینونلی ایک تھرو پروسیس کے ذریعے اور جو جینون مارکیٹ ویلیو ہے اس حساب سے بیچا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, نو پرابلم. ڈیولپمنٹ صوبے کی ہونی چاہیے, میری یا آپ کی ذاتی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ زمین صوبے کی ہے, یہ سندھ کے عوام کی زمین ہے. اگر یہ گورنمنٹ اونڈ پراپرٹی بھی ہے تو یہ عوام کی پراپرٹی ہے اور اس سے جو پیسہ کمایا جائے گا وہ عوام پہ خرچ ہوگا. لیکن وہی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر احتساب کا عمل شفاف ہو تو ایسے نہیں جیسا یہ آج لیٹر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ابھی آپ کے کاغذات پورے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو اپروول دے دیتے ہیں, جب تک آپ کاغذات مکمل کر لیں پھر ہم آپ کو مستقل اپروول دیں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر احتساب کا عمل صاف شفاف ہو, اگر احتساب کلین ہو اور بے رحم احتساب ہو اور میرٹ پر ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس قسم کے لیٹرز پہ سائن کرنے کی. لیکن وہی کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا احتساب تو ہے ہی نہیں, یہ تو پولیٹیکل ایک ٹول ہے, انجینئرنگ کا ٹول ہے. تو اس لیے میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس پہ ایک لائے عمل بنانا چاہیے اور ایک فائنل ایک نیا قانون بنانا چاہیے تمام لوگوں کو مل کر. اور یہ سوچ کر نہیں بنانا چاہیے کہ جی میری گردن بچانی ہے یا اس کی گردن بچانی ہے یا اس کو پھنسانا ہے. پاکستان کے لیے ایک بہتر قانون بنانے کی ضرورت ہے جو کہ احتساب کا قانون ہونا چاہیے اور ہر قسم کی وکٹمائزیشن سے پاک ہونا چاہیے. اور اس قانون کے تحت ہر کسی کا احتساب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی میں ہولی کا ہوں تو میرا احتساب نہیں ہو سکتا یا بیوروکریسی کا نہیں ہو سکتا یا صنعت کاروں کا نہیں ہو سکتا, ان صنعت کاروں کا جو سرکاری مراعات لیتے ہیں جیسے شوگر سبسڈی میں ہوا. تو مطلب ایک بے رحم احتساب کی ضرورت ہے اور صاف شفاف قانون کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ کوئی کل کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کر سکے. شوکت زرداری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe now. Never miss an update.